नमस्कार आदाब, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं JKB न्यूज़। आइए मैं आज ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जिनका नाम है मौलाना अबू तालिब रहमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। आइए मैं उनसे आज जो देश का माहौल है इस बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका JKB न्यूज़ में। आज जो माहौल चल रहा है, जैसे कि लॉकडाउन का माहौल में रमज़ान का महीना आ रहा है और मुसलमान इसको कैसे मेंटेन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यकीनन रमज़ान इतना पाक और मुबारक और मुक़द्दस महीना है कि मैं इन हालात में और किसी भी हालात में इसकी मुबारकबादी देना अपने लिए सआदत समझता हूँ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और पूरी दुनिया को और पूरे आलम इंसानियत को रमज़ान मुबारक फ़रमाए और इसकी बरकतें और इसकी फ़ज़ीलतें हम सब के मुक़द्दर फ़रमाए। वाक़ईतन ये तारीख़ में पहली बार हमारी ज़िंदगी में इस तरह का हो रहा है कि जब रमज़ान शरीफ आने को है और मस्जिदें हमारी लॉकडाउन की वजह कर बंद है और दुनिया के करोड़ों मुसलमान नमाज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन मस्जिदों से दूर हैं, जाना चाहते हैं मगर लॉकडाउन की वजह कर न जाना बेहतर है। और गवर्नमेंट और हर मुल्क की हुकूमत के जो हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो बिल्कुल सही है और मैं उसे सही मानता हूँ कि लॉकडाउन को मेंटेन कर कर अपने घरों में रहना एक अच्छी बात है। अब रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना आ रहा है, परेशान न हो, बिल्कुल परेशान न हो। मुसलमानों ने जहाँ अपने घरों को थिएटर बना रखा था, जहाँ टेलीविज़न लगाकर अपने घर को होम थिएटर और मिनी थिएटर में बदल रखा था, ज़िंदगी में पहली बार ये मौका आया है कि हम अपने घरों को मस्जिद बना दें। हमारे बीवी बाल बच्चे सब के सब वक्त पर नमाज़ें पढ़ें। हम मस्जिद से दूर हैं लेकिन मस्जिद हमारी ज़िंदगियों से कटी नहीं है। 5 वक्त अज़ानें पाबंदी से हो रही हैं। मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ मस्जिद के मुअज़्ज़िनीन हज़रात का। 5 वक्त की नमाज़ें 2-3 अफराद जो अंदर मस्जिद के अंदर रहते हो पाबंदी से जमात की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ अपने अइम्मा हज़रात का। बाहर जितने मुसलमान हैं वो मस्जिद नहीं जा रहे हैं और नहीं जाना चाहिए और दूर रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जोश ईमानी फड़फड़ा रहा होगा कि साहब ऐसे मौके पे हम मस्जिद न जाएं। मैं इसे तनज़िया तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़रा याद कीजिए कि जब मुअज़्ज़िन साहब अज़ान दिया करते थे अच्छी हालात में तो क्लब में ताश खेलने वाले लोग क्या इन अज़ानों की आवाज़ों को सुनकर मस्जिद की तरफ आया करते थे। जो आते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं आते थे वो आज सोचें कि अल्लाह ने उनको एक मौका दिया है अपना एहतिसाब करने का, अपना हिसाब करने का, कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बतों से और अपने घर से और अपने ज़िक्र से कहीं महरूम न कर दे। इसलिए आज भी मौका है कि हम मस्जिदों से दूर हैं, अपने खुदा से दूर नहीं हैं, अपने रब से दूर नहीं हैं, नमाज और इबादतों से दूर नहीं हैं। भारत के तमाम उलमाए किराम और उलमाए अरब और दुनिया के तमाम मुस्लिम उलमा और फ़ुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जुमे की नमाज के लिए भी हमें मस्जिद नहीं जाना है जब तक ये लॉकडाउन के हालात रहते हैं। हाँ, हुकूमत की तरफ से जब लॉकडाउन ख़त्म कर दिए जाएंगे और माहिरीन सेहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल्स लोग हैं जब वो कह देंगे कि अब कोई ख़तरा नहीं है तो इंशाअल्लाह हम आराम से बिल्कुल जाएंगे और यकीनन हम मस्जिदों को आबाद करेंगे और जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया के उलमा ने फरमाया है कि हुकूमत की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शन और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बताए गए गाइडलाइन को फॉलो करना इंसान होने की हैसियत से और मुसलमान होने की हैसियत से बहुत ज़रूरी है। और ये इस्लामी अहकाम भी है कि हम तवक्कुल के साथ साथ तदबीरों को इख्तियार करें। रमज़ान शरीफ में भी लॉकडाउन को हम उसी तरह मेंटेन करेंगे जैसे नॉर्मल डेज़ में हम मेंटेन कर रहे हैं। जुमे की नमाज में हम नहीं जा पा रहे हैं लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुअज़्ज़िनीन हज़रात का जिन्होंने 5 वक्त अज़ानें देकर हमारे ईमानी धड़कनों को ज़िंदा रखा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमाम साहिबान का, इस कसम पुरसी के आलम में भी उन्होंने अपनी गरीबी और तंगदस्ती के बावजूद मसाजिद में जमात की नमाज़ों से मस्जिदों को रौनक बख्शा है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बाहर जो लोग मुसलमान हैं, मस्जिदों में जो 2-3 लोग हैं वो नमाज़ों को पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी, रमज़ान शरीफ में तरावी भी उनकी तरफ से पढ़ी जानी है। लेकिन बाहर से लोग हरगिज़ उस वक्त तक मस्जिदों का रुख न करें जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त न हो और लॉकडाउन मुकम्मल तरीके से ख़त्म न कर दिए जाएँ। अब इसमें ज़ाहिर है कि एक ईमानी जज्बा
بڑا برانگیختہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم ختم تراویح کیسے پڑھیں گے. یقیناً اس وقت آپ کو بھی احساس ہو رہا ہوگا نا، کاش ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہوتے، کاش اللہ کے فضل سے ہم بھی حافظ قرآن ہوتے تو اپنے گھر میں بھی ہم ختم تراویح کر سکتے تھے. لیکن خدا کے واسطے اپنے گھروں میں ختم تراویح کرنے کے لیے باہر سے حافظ صاحب کو مت بلائیے گا ایسے موقع پر، ورنہ لاک ڈاؤن اور حفظان ما تقدم جو ہے کرونا وائرس سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی، سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی ہوگی. لہٰذا گھر میں اگر گھر کی فیملی میں کوئی حافظ قرآن ہے الحمدللہ بخوشی آپ پڑھیں، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو بھی آپ کو تراویح پڑھنی ہے. تراویح سے انحراف نہیں کرنا ہے، سنت مؤکدہ ہے. لیکن میں بتا دوں سنت مؤکدہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تراویح کی نماز رمضان کے بعد پھر کبھی نہیں پڑھ پائیں گے آپ ہزار کوشش کریں. یہ رمضان کے لیے اسپیشل ہے، یہ رمضان سے منسلک یہ نماز ہے. اسے ہم اللہ کی رحمت سمجھ کر اپنے گھر میں نماز تراویح کی نمازوں کو مکمل کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ لے کر. آپ کو 2 ہی صورت یاد ہیں، آپ 2 ہی صورت پڑھیں، کوئی بات نہیں ہے. افطار و سحری گھر میں کریں انشاءاللہ، اور گھر میں سارا وقت موبائل اور ٹی وی سے ضرورت ہے، بالکل ضرورت کے مطابق ہمیں موبائل یوز کرنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اپنا قیمتی وقت موبائل میں ضائع کریں. ایک کسٹمر جب آئے اس وقت آپ چیٹنگ نہیں کرتے ہیں، ایک اپنا باس سامنے کھڑا ہو اس وقت آپ چیٹنگ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مقدس مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو ہم ضائع نہ کریں، اللہ کی یادوں میں گزاریں، اللہ کی یادوں میں گزاریں. قرآن شریف کی تلاوت کا ماحول بنائے گھر میں، سارے بڑوں چھوٹوں کو لے کر، اور کوشش کریں کہ ہم کئی قرآن پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ سب سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں. ایک اور بات عرض کروں کہ ہم سب کو اچھا بھی لگتا ہے کہ روزے کی حالت میں عصر کے بعد افطار خریدیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں بھی بڑا انجوائے کرتا ہوں. لیکن اس بار جب تک لاک ڈاؤن رہے تو پلیز ایسا نہ کیجیے گا، پلیز ایسا نہ کیجیے گا. بلکہ جس طرح سے ہم روزمرہ کی چیزوں کو لیتے ہیں اسی طرح ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے روزمرہ کی چیزیں کریں. بازاروں میں سڑکوں پہ گیدرنگ نہ کریں. جب ہم مسجد میں گیدرنگ نہیں کر سکتے ہیں تو سڑک اور بازار میں گیدرنگ کی اجازت بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ بازاروں کی طرف رخ نہ کریں اور ہم یہاں وہاں نہ جائیں جس سے کہ ہمارے ان احکامات کی خلاف ورزی ہو جو حکومت کی طرف سے کی گئی ہے. جو اللہ نے دیا ہے اسی سے سحر بھی کریں گے انشاءاللہ اور اسی سے افطار کریں گے. ہاں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس مہینے میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے، پوری مانوتا سماج کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ موقع ضرور عطا فرمائے. جی حضرت یہ بتائیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کہیں روزے اور نماز میں رکاوٹ تو نہیں؟ یہ جاوید صاحب، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ جاوید صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس طرح کی باتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پہ تو ہمیں اسلام ہی سے روک دیا گیا، ہمیں نماز روزے عبادت سے روک دیے گئے. نہیں، سوشل ڈسٹینسنگ اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہے. آپ جانتے ہیں صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر مسجدوں میں جانے سے منع فرمایا ہے. پیاز کوئی حرام تو نہیں ہے، پیاز حلال ہے، لیکن اس کی ایک بو ایسی آتی ہے کہ آپ نے اس بو سے بچنے کے لیے فرمایا کہ پیاز کھا کر مسجدوں کا رخ نہ کرو، پیاز کھا کر مسجدوں میں نہ جاؤ، پیاز کھا کر مجلسوں میں نہ جاؤ، مجلس جہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں. کیوں؟ پیاز کے بدبو سے لوگوں کو بچانے کے لیے حدیث کے الفاظ میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ. تو جب پیاز کے بدبو سے مجلس کو بچانے کے حکم ہیں تو کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر سوشل ڈسٹینسنگ کیے جائیں تو یہ کون سی خلاف ورزی ہے اور کون سی عبادتوں میں رکاوٹ ہے؟ بالکل نہیں. اس وائرس کا خطرہ اس قدر شدید ہے کہ ملنے جلنے سے بھی یہ وائرس بڑھ جایا کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو لہٰذا سوشل ڈسٹینسنگ بالکل مینٹین کریں اور اس حدیث کو یاد رکھیں کہ پیاز کھا کر نہیں جانا چاہیے. حدیث پاک میں جو اصول آئے ہیں بیماروں کے لیے وہ یہ آئے کہ بیمار آدمی صحت مند لوگوں سے دور رہے، صحت مند لوگ بیماروں سے دور رہے. تیمارداری ایک الگ چیز ہے، ٹریٹمنٹ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں کامن چیزیں بیان کر رہا ہوں. اس کرونا وائرس کے زمانے میں بھی ہمارے ملک میں ہمارے ہزاروں ڈاکٹر اور نرس، لاکھوں، میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، ہمارے ڈاکٹرز بھائی بہن. اور میں کہوں گا کہ جو ڈاکٹرز بھی ہیں، جو نرسیں ہم لوگوں کا علاج کر رہی ہیں، دیش کی سیوا اور جنتا کی سیوا کر رہی ہیں، ان کا پلیز سمان کیجیے.
ان کا پلیز सम्मान कीजिए. وہ کتنی انہوں نے رسک لے رکھی ہے. پولیس والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حالات میں انہوں نے ہمارے لیے اپنے دن رات کو ایک کر رکھے ہیں. میں ان سے ضرور کہوں گا کہ وہ محبتوں سے اپنی ڈیوٹی نبھائیں اور بلا وجہ اپنے ڈنڈوں کا استعمال اس طرح نہ کریں کہ بعد میں ان کو افسوس ہو. تو بہرحال سوشل ڈسٹینسنگ کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور یہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے اسلامی شریعت کی. حضرت یہ بتائیں, عموماً مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس بار لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں زکوٰۃ کا مصرف کہاں کریں؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم لوگوں کا ایک عمومی مزاج ہے اور اچھا بھی ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی توفیق سے, اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی رقمیں نکالتے ہیں. دیکھیے, زکوٰۃ ایک رسم نہیں ہے, اسلامی عبادت ہے. زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادوں میں ایک بنیاد ہے. 5 بنیادوں میں ایک بنیاد ہے. زکوٰۃ کا صحیح ادا کرنا یہ ہر زکوٰۃ نکالنے والے کی ذمہ داری ہے. جس پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے اس پر صرف یہ فرض نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو نکالے, اس پر یہ بھی فرض ہے کہ مستحق تک پہنچائے. جی, مستحق تک زکوٰۃ کا پہنچنا ضروری ہے, ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو میں بھرپور اور مضبوط طریقے سے آپ سے گزارش کروں گا, ہر اس بھائی بہن سے جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دی ہے, اپنے قریب کے رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کا پورا خیال رکھیں اور رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھیں. اور جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے, خاموشی سے آپ ہدیہ دے دیں, انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد یقیناً جو ہمارے ملک میں دینی ادارے چلتے ہیں وہ ادارے آپ کی زکوٰۃ کے بہترین حقدار ہیں اور یہ بہترین اس کا مصرف بھی ہے, وہ مستحق بھی ہے اور صحیح استعمال بھی ہے آپ کی زکوٰۃ کا. آپ ان کی بھرپور مدد کریں. ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے ہے, ہمارے مستند مدرسوں کے ایماندار سفیر آپ کے دروازے تک شاید نہ آپ آ سکیں, تو آپ ان اداروں میں اس رقم کو پہنچانے کی ترکیب نکالیں. آن لائن بینکوں کے ذریعے سے آپ منی ٹرانسفر کریں, آپ کی زکوٰۃ انشاءاللہ اس طرح بھی وہاں پہنچ جائے گی. ہر حال میں آپ اتنا خیال رکھیں کہ اگر آپ کی نکلی ہوئی زکوٰۃ کسی بچولیے نے لے لی چکنی چپڑی باتیں کر کر, اور آپ کی زکوٰۃ اگر مستحق تک نہیں پہنچی, تو یاد رکھیے گا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 کاموں سے بہت بچا کیجیے. ایک, حج کے زمانے میں نے فرشتے کو نہیں دیکھا فرشتہ کیسا ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ سنتے ہیں کہ آدمی بڑا خوبصورت ہے, چہرے پہ نور ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, لمبا کرتا ہے, جب بھائی بالکل فرشتوں جیسا لگ رہا ہے. حج کے زمانے میں اگر فرشتوں جیسا بھی کوئی انسان آ جائے اور وہ کہے کہ قربانی کا پیسہ ہمیں دے دیجیے, ہم آپ کی قربانی کروا دیں گے, خبردار یہ غلطی مت کیجیے گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حج کے موقع پر قربانی کا پیسہ کسی اور کو نہ دیں, خود جا کے قربانی کریں, یا جو حکومت کی طرف سے جو سرکاری بینک ہے جو ہماری طرف سے قربانی آگے پیچھے دیر سویر کر ہی دیا کرتے ہیں, ان پر آپ انحصار کریں. اس طرح حج کے زمانے میں کسی فرشتہ صفت انسان کو بھی قربانی کے پیسے نہ دیں. ٹھیک اسی طرح اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی جب تک اعتماد و تحقیق اور اطمینان نہ ہو جائے کسی آدمی کے ہاتھ میں نہ دیں, ورنہ کسی دلال کے ہاتھ میں نہ دیں. میں چندے کے خلاف نہیں ہوں, میں چندے کے نام پر ہونے والے دھندوں کے خلاف ہوں. میں بچولیے اور دلالوں کے ہاتھ میں چندہ پیسہ دینے کا اور زکوٰۃ کی رقم دینے کے خلاف ہوں. آپ بھرپور طریقے سے جانچ لیں, پرکھ لیں کہ ہماری رقم صحیح جگہ پر جا رہی ہے. آپ کو کسی کو ہدیہ دینا ہے آپ دے دیجئے, ہم اس پر آپ کو نہیں منع کریں گے کہ آپ تحقیق کرو, لیکن زکوٰۃ کی رقم آپ کو دینی ہے تو آپ پوری تحقیق کیجئے کہ زکوٰۃ پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو صرف اس بے ایمان کی وجہ کر آپ آزاد نہیں ہوں گے. جس نے بے ایمانی کی ہے, جس نے پیسہ کمیشن کا اپنے جیب میں رکھ لیا, وہ تو گنہگار ہی ہے, آپ کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یعنی آپ پوری رقم نکالنے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. بھرپور اس کا خیال رکھیں, مکمل اطمینان رکھیں کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پر پہنچ جائیں. اللہ کے راستے میں اور دین کی جگہ پر جب آپ کی رقم صحیح سے پہنچ جائے گی انشاءاللہ, تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور ان معصوم بچوں کی دعاؤں میں آپ کا حصہ بھی ہوگا اور علماء کرام کی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی. اللہ کی رحمت ہم سب پر ہو کہ ہم اپنے دولت کو اور اپنے مال کا اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے والے بن جائیں. جی حضرت, یہ بتائیں کہ کورونا وائرس کو لے کر غریب مسلمان سبزی اور پھل والوں کا آدھار کارڈ دیکھ کر اس کو مارا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے ملک بھارت میں ایسے کچھ واقعات بدقسمتی سے رونما ہوئے ہیں. شاید اس علاقے میں کوئی پولیس تھانہ نہیں ہوگا,
اور ہوگا تو اسے سسپینڈ کیا جانا چاہیے. جی تھانہ پولیس ہوتے ہوئے لیکن بھی مجھے ایسا افسوس ہے کہ غنڈے اور موالیوں کی اتنی ہمت بڑھ گئے کہ وہ سڑک پہ جا کے لوگوں کا آدھار کارڈ چیک کرے. کیا بھارت میں کوئی سرکار نہیں ہے؟ بھارت میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی غنڈہ گردی ان ملکوں میں کیا جاتا ہے جن ملکوں کا کوئی ماں باپ نہ ہو، جن ملکوں کا کوئی سنویدھان نہ ہو. یہ بھارت کس طرف جا رہا ہے؟ ان غنڈوں کو لگام دیا جانا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو ان غنڈوں کی وجہ سے لوگ غصے میں آ جائیں. میں سب سے کہوں گا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں، لیکن یہ چند غنڈے راستے پہ جا رہے ہیں، سبزی والوں سے آدھار کارڈ، پھل والوں سے آدھار کارڈ پوچھنا. نہیں، لوگوں کو ڈرائیے نہیں. اگر یہ ڈر ختم ہو گیا تو آپ پر نقصان ہو سکتا ہے آپ کے لیے. میں آشا کرتا ہوں کہ ہمارے دیش کی پولیس اور دیش کی سرکار اس کی سنجان لے گی اور بہت زبردست طریقے سے ان آوارگی کو اور غنڈہ گردی کو روکنے کی کوشش کرے گی، چاہے کسی بھی دھرم اور ذات کی طرف سے ہو. دھرم کا تو خیر استعمال لفظی غلط ہے، دھرم تو بہت پوتر چیز ہے. دھرم کسی کا بھی دھرم ہو بہت سمانیہ اور بہت پوتر ہوتا ہے. دھرم نے غنڈوں کو غنڈہ گردی کی لائسنس نہیں دی ہے، بلکہ دھرم تو وہ ہے جو غنڈوں کو توبہ کرواتا ہے، غنڈوں کو پوتر کیا کرتا ہے، اس کو اس پاپ سے ونچت رہنے کے لیے اسے آمادہ کرتا ہے. تو دھرم کسی کا بھی ہو وہ بہت سمانیہ ہے. لیکن یہ جو حالات اور پرستھتی ہے ان میں کرونا وائرس کے ساتھ نفرت وائرس کی پرورش مت کیجیے، ورنہ دیش کا بڑا نقصان ہوگا. جی یہ آخری سوال ہے. تیجسوی سوریا نے عرب کی مسلم عورتوں کے متعلق بہت ہی گندا ٹویٹ کیا ہے. اس سے ملک کا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تیجسوی سوریا جی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے اپنی بڑی نیچ مانسکتا کی پہچان دی ہے. اور جب انہوں نے عورتوں کے بارے میں کہا تو ایک بار اپنی ماتا جی کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے. ان کی بھی دھرم پتنی ہوگی، ان کی بھی بیٹیاں ہوں گی. اللہ سب کو اچھا رکھے. میں ان کے تعلق سے سمان رکھتا ہوں. لیکن تیجسوی سوریا جی کل اپنی بیٹی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی بہن بیوی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی سنسکار ملا ہے آپ کو؟ شرم آتی ہے آپ پر؟ دھکار ہے آپ کی سوچ پر. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ یہ گھٹیا پن ہے آپ کی سوچ میں. اور آپ دیش کے راجنیتا ہیں. ہمارے دیش کی یہ بدقسمتی آ گئی کہ جو مہیلا کا سمان کرنا نہ چاہنے وہ مہیلا کے سمان پر بھاشن دے رہا ہے. تیجسوی سوریا جی کو معافی مانگنی چاہیے اور ہمارے آدرنیے پردھان منتری سمانیے شری نریندر مودی جی کو اس پر ایکشن لینی چاہیے. آشا کرتا ہوں کہ وہ ایکشن ضرور لیں گے. لیکن میں کھلے لفظوں میں اور واضح لفظوں میں تیجسوی سوریا جی کے گھٹیا مانسکتا کی مذمت کرتا ہوں. بہت گھٹیا سوچ ہے آپ کی. آپ اس سوچ سے باز آ جائیے ورنہ آپ کی سوچ ہمارے دیش کو نرک بنا دے گی. سوچئے ان 1 کروڑ لوگوں کے بارے میں. ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ ہندو بھائی، 63 لاکھ سے زیادہ ہندو بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. ان کی ماں بہنوں کے بارے میں کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ ان کی زندگیوں پر، ان کی روزی روٹی پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے بھارت سمجھ رکھا ہے جہاں غنڈے آدھار کارڈ پوچھ کر سبزی والے اور پھل والوں کو روک لیا کرتے ہیں. ارے صاحب ہم تو غریب ہیں، لیکن ہمارے دیش کے جو کروڑوں ہندو بھائی ودیشوں میں، دبئی میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، اللہ ان سب کو اچھا رکھے. میں وہاں کے عرب کے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا اور عرب کی سرکار سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ان 2-4 موالیوں کی وجہ سے، 2-4 نیچ لوگوں کی وجہ سے آپ کھاڑی دیشوں میں رہنے والے کروڑوں ہندو بھائیوں سے نفرت نہ کریں. وہ شریف لوگ ہیں، وہ پیسے کما کر ہمارے دیش کو مضبوط بناتے ہیں. مگر تیجسوی سوریا جی آپ کی مانسکتا کو کیا ہو گیا؟ آپ نے ان بھائی بہنوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جو آج عرب کی دیشوں میں کروڑوں کما رہے ہیں، اربوں کما رہے ہیں، ٹھاٹ کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہمیں گرو ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کہ میں جس دیش میں بھی جاتا ہوں. میں دبئی گیا تھا، میں نے وہاں جا کر کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن اب جو جاؤں گا اور آپ کا یہ ٹویٹ مجھے دکھایا جائے گا تو میں کیا کہہ پاؤں گا؟ شرم سے سر جھک جائے گا. اپنے لیے سوچیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچیے. آپ کی اولادیں کیا منہ دکھائیں گی؟ یہ گھٹیا پن ہے، یہ اہنکار ہے. آپ کو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے لوگوں سے، انسانیت سے. مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر. جی بہت بہت شکریہ JKB نیوز سے بات کرنے کے لیے حضرت. بہت بہت شکریہ.